आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। मेरे इंतहाई मोहतरम और अजीज़ कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझें आसान तरीके से कोर्स 3 सूरत बकरा की आज हम आयात 72 और 73 पढ़ेंगे। आज ये सफ़ा 10 का इशारा भी है। आप सबको खुश आमदीद। QC2 से हमने मुसहफ से पढ़ना शुरू किया और हमने पहले पारे के 5 सफ़ात पढ़े, जिसमें हमने जो है हदायत का मज़मून पढ़ा कि हदायत दी गई तो सब लोगों का उसका रिस्पॉन्स क्या था। फिर हमने आखिर में आदम अलैहिस्सलाम जो पहले इंसान जिनको हदायत मिली थी उनका किस्सा पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम QC3 में हैं और हम अब सफ़ा 6 से सफ़ा 10 तक हमने पढ़ना है और 10वें सफ़े के भी आज इशारा दूसरा पढ़ेंगे। इसमें मेनली बनी इसराइल का किस्सा है, एक बड़ी कौम जिन्हें हदायत दी गई लेकिन उन्होंने हदायत की कदर नहीं की। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो है ये 5 सफ़ात को है अपने हाथ की उंगलियों पे हम इनको जो है वो कर सकते हैं। तो QC2 में हमने दायां हाथ इस्तेमाल किया था, तो अब हम बायां हाथ से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जिसका मतलब अब आपका सफ़ा 10 जो है हमारा वो आज अंगूठे पे आएगा। तो हम इसके पहले इशारात जो हैं वो दोहरा लेते हैं। हैंड रेज कीजिए, कौन करवाएगा? जी फौजिया सिद्दीक आप करवाइए, सफ़ा नंबर 6 के इशारात रिवाइज कराएं हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हदायत और नतीजा। बनी जी इसराइल की दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। शाबाश, फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा दिखाओ अल्लाह को। वेरी गुड। बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा जिल्लत है। आम कायदा, तूर का वायदा, कवायदा हफ्ता के मुझे हफ्ता और के बकरा का मुजरिम किस्सा। बकरा। एक्सीलेंट, थैंक यू सिस्टर। देखिए सिस्टर ने हमें ये 6, 7, 8, 9 के हमें इशारा जो हैं रिवाइज करा दिए हैं, शॉर्ट इशारे भी साथ में आपको याद है। अब हम 10वें सफ़े पे हैं और आप इसका पहला इशारा तीसरा सवाल पढ़ चुके हैं। आज हम कौन कातिल इसका दूसरा इशारा हम पढ़ेंगे। अब इसके भी चूंकि 4 सवाल थे और हम 4 इशारात हैं, तो ये हम अंगूठे पे करते हैं, ठीक है जी। कौन ये तीसरा सवाल, कौन कातिल सख्त दिल कलाम तब्दील, इसको कोई रिवाइज करा दे जी। सिस्टर फसीहा आप करवाएंगी 10वें सफ़े के इशारे, कोई करवा दे। सिस्टर फौजिया आप ही करवा दीजिए जी जी मैडम। तीसरा सवाल, कौन जी। कातिल सख्त दिल कलाम कलाम तब्दील। तब्दील और शॉर्ट इशारे सवाल कातिल दिल तब्दील सबके आखिर में लाम आता है। तो आज हम कौन कातिल ये पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन सफ़ात के इशारात देख लिए। अब कौन कातिल, अब इसका पिछली आयात से ताल्लुक क्या है। अल्लाह ताला ने बकरा के किस्से को बयान किया और अब इसके पीछे छुपी हुई हिकमत अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। हमने पढ़ा ना पिछले आयतों में कि उन्होंने कहा था कि एक गाय ज़िबा करो, जिस पे उन्होंने इतने सवालात किए, इतने तजरिए निकाली, करना नहीं चाहते थे, फिर आखिर उन्होंने कर ली, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि उसके पीछे हिकमत क्या थी। आप में से कोई तिलावत करना चाहेगा तो हैंड रेज कीजिए। कोई तिलावत करना चाहता है तो हाथ खड़ा करें। जी सिस्टर शुमाइला कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। और जब तुमने कत्ल किया एक आदमी को, फिर तुम झगड़ने लगे उसके बारे में, और अल्लाह जाहिर करने वाला है उसको जो तुम थे छुपाते। मैम अगली आयत भी कर दूं? जी आगे पूरा पढ़ लीजिए, अगली आयत भी कर लीजिए।
فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. صدق اللہ العظیم. پھر ماشاء اللہ مارو سسٹر آپ نے بہت اچھی تلاوت کی. جی ترجمہ بھی کرنا چاہیں گے کر دیجیے. پھر ہم نے کہا مارو اس مقتول کو، ایک ٹکڑا اس گائے کا، اس طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. دیکھیے سسٹر نے کتنی ماشاء اللہ اچھی تلاوت کی اور ان ساتھ ترجمہ بھی ہمیں کر دی. اب ہم اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں، آخر میں دوبارہ دیکھیں گے، اس کے بعد پھر ہم ان کا لفظی ترجمہ اور رنی ترجمہ کریں گے اور پھر ہم اس کی شرح دیکھیں گے. بنی اسرائیل میں کسی نے کسی ایک بندے کو قتل کر دیا تھا اور ان میں یہ اختلاف ہو گیا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے. تو جب ذبح کی گئی گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو مارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردے کے ذریعے سے قاتل کو ظاہر کر دیا. وہ ایک دم زندہ ہوا اور اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر دوبارہ وہ مر گیا. اس طرح ان کو 3 نشانیاں بتائی گئی. پہلی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردے کو دوبارہ زندہ کرے گا، دوسری بات اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اور تیسری بات کہ گائے کوئی مقدس چیز نہیں ہے. آپ کو یاد ہے نا بچھڑے کے جب حضرت موسیٰ گئے تھے کوہ طور پہ تو پیچھے سے بچڑا بنا کے اس کی عبادت انہوں نے شروع کر دی تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ گائے تو بڑی کوئی مقدس چیز ہے. تو یہ ساری جو ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں بتائی. اب اس سے پہلے کہ ہم اس کا ترجمہ دیکھیں تو ہم تھوڑی سی دیکھتے ہیں کہ ہمیں الفاظ کی کیا پہچان ہے. قتل تم کون سا صیغہ بنتا ہے؟ یہ انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتے، ویسے بھی بتا دیں انمیوٹ کر کے. قتل تم ماضی کا اور کون سا بنتا ہے؟ جمع تم والا صیغہ. ٹھیک ہے تم سب. نفسن نفسن اسم ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین ہے. شاباش. فداراتم اس کی ہم ڈیٹیل دیکھیں گے کہ یہ کیسے بنا. بہرحال 2 اس کے ٹکڑوں کے فا ہے اور اداراتم. تدارسا ہم نے پڑھا تھا نا، تدارستم تھا، تو یہ اسی باب کا لفظ ہے. اس کی ڈیٹیل ہم بعد میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے ان فا اس سے زیادہ 2 اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا قتل تم کا، کیونکہ یہ ٹیبل کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے اس میں بھی فا علیحدہ ہوگا، باقی علیحدہ نہیں ہوگا، یہ بھی ٹیبل کا صیغہ ہے. فیہا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2. فیہا اس میں یعنی یہ کہ قتل کس نے کیا، اس پہ جھگڑ رہے تھے نا. اللہ مخرجن، یہ مخرجن سے کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ کون سا صیغہ ہے؟ پیش والی میم ہے شروع میں، اسم فاعل ہے، اسم فاعل ہے. مزید فی اخرجہ سے. ویری گڈ. ما کنتم، یہ تو ما کنتم تکتمون، یہ کنتم تکتمون یہ کیا صیغہ بنتا ہے؟ ماضی استمراری. ٹھیک ہے کہ کانا کا ایک صیغہ اور جو ہے پاس والا، اور ساتھ میں فعل مضارع جب آ جاتا ہے تو یہ ہم اس کو کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس یا ماضی استمراری. شاباش. فقلنا اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2. فعال ہوگا، کلنا بھی چونکہ ٹیبل کا ہے تو اس میں ہم فرد ٹکڑے نہیں کرتے، بس ہم نے کہا یا تو ہم نے کہا. ادربوہ اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2. ہو علیحدہ ہو جائے گا زمین. ادربو یہ اشارہ. ٹھیک ہے نا فعل امر جمع. ببادیہا اس کے کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ 3. بی علیحدہ، بادی اور ہا علیحدہ. ہا ٹھیک ہے ایک کل پورا، اور بعد کا مطلب ہے کہ ٹکڑا، ایک حصہ. کذالکا کا حرف جر ہے، یہ علیحدہ ہو جاتا ہے. کا اور ذالکا ہمیں پتہ ہے اسم اشارہ. ٹھیک ہے 2 ٹکڑے ہو گئے. یحیی اس کا تو کوئی ٹکڑا نہیں، ہم کریں گے فعل مضارع ہے. الموتا یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ مردوں. میت ٹھیک ہے ہاں جی. وَيُرِيكُمْ اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ وَيُرِيكُمْ کے وَيُرِي اور کم 3 ٹکڑے. ٹھیک ہے کم ضمیر ہے نا ساتھ. یوری ارا یوری کیونکہ پیش ہے، اس کا مطلب ہے یہ مزید فی والا ہے. ٹھیک ارا یوری وہ دکھاتا ہے تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا. آیاتی ہی کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2. آیات. ویری گڈ. اور آیات سب کو پتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟
یہ جمع ہے آیا کی اور یہ مؤنث ہے. لعلکم اس کے بھی دو ٹکڑے کریں گے، لا اللہ اور پھر کم ضمیر علیحدہ. تاکلون بھی فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے. کون سا صیغہ بنتا ہے؟ جمع حاضر. جمع حاضر، ٹھیک ہے. اچھا یہاں فی ہا آیا، یہ ہا کیوں آیا؟ مؤنث کا صیغہ کیوں؟ کوئی کسی کو کوئی اندازہ کیوں استعمال ہو؟ نفس جو ہے نا یہ مؤنث ہوتا ہے، نفسن مؤنث ہے، یہ یاد رکھیں. نفسن جو ہے نا یہ مؤنث ہوتا ہے. قرآن میں نفس یہ مؤنث آیا ہے، اس لیے یہ ہا یہاں ہے. گائے کی وجہ سے مونس نہیں گائے کی وجہ سے نہیں، نفس 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 مؤنث ہوتا نہیں، گائے کی وجہ سے نہیں، یہ نفس مؤنث ہے، ٹھیک ہے. ہا جو ہے یہ اس کے، تو ہمیں ایک اندازہ ہو گیا کہ بے شک یہ لفظ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، یہ بیسیکلی یہ ہمارے لیے نیا ہے. فداراتم اس کو بھی تدارستم آپ سوچیں گے اس کے وزن کا، اسی ٹیبل کا، لیکن اس میں کنسٹرکشن میں تھوڑی ہم آگے ڈیٹیل اس کے دیکھیں. تو الحمدللہ ہمیں کافی چیزوں کی آپ کو پہچان ہے کہ یہ فعل کا کون سا صیغہ بنتا ہے. جب ہمیں یہ پتہ چل جائے تو ہمیں پھر بہت آسانی سے چیزیں انشاءاللہ سمجھ آنے لگ جاتی. تو نئے الفاظ تو بہت کم ہے، یہ سب تو آپ کو ماشاءاللہ آتے، یہی ایک میرے خیال آپ کے لیے نیا ہے، باقی نہیں. تو الحمدللہ اب تلاوت سسٹر نے کر دی بہت اچھی، بلکہ انہوں نے ہمیں ترجمہ بھی کروا دیا. ہم دوبارہ سے ایک دفعہ رننگ ترجمہ اس کا کر لیتے ہیں. وا اور اس جب قتل تم نے قتل کیا، ٹھیک ہے. جمع حاضر کا ہم نے کہا نا سیکھا ہے. نفسن ایک آدمی کو، ایک جان کو. فدار راتوں پھر تم جھگڑنے لگے، فیہا اس کے بارے میں یا اس میں اس کے متعلق. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس کو جو تم تھے چھپاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا نا، ابھی ہم آگے دیکھیں گے جب ٹکڑا ہوں. اب یہ مین جو ہے یہاں پہ نیا لفظ ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو 2 دفعہ دہرا سکتے ہیں، 2-3 دفعہ. فداراتم فیہا بولیے ساتھ، انمیوٹ کیے بھی بول سکتے ہیں. فداراتم تدارستم کی طرح سے ہے جی، ٹھیک ہے. مخرج وہ ہمیں پتہ ہے، باقی بھی چیزیں ہمیں پتہ ہے الحمدللہ. اب اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک شخص قتل ہو گیا تھا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں قاتل کا پتہ چلنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، جس کے نتیجے میں انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. اور پھر انہوں نے کتنی حیل و حجت کی، خیر بڑی مشکلوں کے بعد 10 سوال پوچھ کے، تو انہوں نے پھر جو ہے اتنے سوال پوچھنے کے بعد پھر آخر کرتے تو لگتے تو نہیں تھے کہ وہ کریں گے، پر انہوں نے خیر کر دی. اب کرنے میں ان کو فائدہ ہو گیا نا. تو اب ہے نا واللہ مخرج، یعنی اللہ تعالیٰ قاتل کو ظاہر کرنا چاہتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا؟ اچھا وہ اگلے میں آئے گا. الحمدللہ ہم نے یہ آیت دیکھ لی. اب ہم اگلی آیت جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا، کالا یا قولی سے ماضی میں نا والا صیغہ جمع متکلم کا، ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہا ادریبو، اگر علیحدہ پڑھیں گے ادریبو یہ اس کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے. امر جمع مارو وہ اس کو، بیبادیہا ایک ٹکڑا اس کا. یہاں جو ہا ہے نا یہ اب گائے کے لیے آیا یہاں، ٹھیک ہے. وہاں جو تھا وہ نفس کے لیے آیا تھا، نفسن کے لیے. کذالک اسی طرح، یحیی اللہ الموتى زندہ کرے گا مردوں کو. مضارع ہے نا، اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ٹینس آتے ہیں نا. زندہ کرتا ہے، زندہ کرے گا، تو زندہ کرے گا اللہ الموتى مردوں کو، میت کی جمع. یریکم ارا یری فعل مضارع غائب واحد کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. وہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتی ہی اپنی نشانیاں، لعلکم لعل تاکہ کم تم تعقلون سمجھو یا عقل کرو. اس میں بھی کوئی ایسا میرا خیال ہے مشکل لفظ نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اس میں سمجھ نہیں آئے. اب فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، دیکھیے جب ان سے کہا کہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے کو ذبح کریں، تو پھر اس کا ایک
گوشت کا ٹکڑا لے کے اس مردہ شخص کو مارے. اصل میں جس بندے نے قتل کیا تو قتل کر کے تو جو کچھ سے دشمنی تھی ادھر اس کو چھوڑ دیا تاکہ لوگ ان پہ شک کریں, تو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا. تو انہوں نے کہا ایک ٹکڑا لے کے مردہ شخص کو مارے. اس طرح کرنے سے وہ مردہ شخص تو تھا کچھ دور کے لیے جی اٹھے گا اور بتا دے گا کہ کس نے اسے قتل کیا. اب اس واقعے میں کچھ حکمتیں شامل ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلے یہ کہ یحیی اللہ الموتیٰ, اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد واپس زندہ کرے گا. اب ذرا سنجیدگی سے ہم ذرا تصور کریں, ہم ذرا یہ سوچیں کہ اگر ہم کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مردہ شخص ہے اس کے پاس کافی گھنٹوں سے, تو ایک دم سے جب وہ ٹکڑا مارا گئے گا تو وہ زندہ ہو گیا اور بات کرنے لگ کے اس نے نام بتا دیا نا کہ کس نے مجھے قتل کیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا کائنات پہ اللہ تعالیٰ کا جو مکمل کنٹرول ہے, اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کی پوری کائنات کی نگرانی کر رہا ہے, اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مسلسل ایسی کئی نشانیاں اب بھی ہم کو بتا رہا ہے, آج کل بھی ہم دیکھیں, بلکہ دیکھا جائے تو پوری کائنات کسی نشانیوں سے بھری پڑی ہے. یہ ہم نے شروع میں بھی جب ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی تو اسی فن میں تو صرف ہم نے کہا تھا نا کہ خوب علم حاصل کریں اور کائنات میں غور کریں. جب غور کریں گے تو پھر دل سے اللہ کی تعریف اور شکر نکلتا ہے, دل سے تعریف نکلتی ہے. تو اسی طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان نشانیوں پر غور و فکر کریں. کسی چیز کو بھی آپ دیکھیں, وہاں نکلے اب آج کل پیچھے بارشیں ہوئی ہیں تو ایک دم پودے اتنے دھلے ہوئے پتے, اور غور کریے تو ہر درخت ویسے تو سب کے ہیں, لیکن شیڈز آپ دیکھیں تو کتنے ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں. پھر ان کے پتوں کی ڈیفرنٹ شیپس, پھر ان کی ارینجمنٹ ڈیفرنٹ ہے. یعنی بالکل ایک چھوٹی سی چیز, باقی تو اتنا کچھ ہے کہ ہم دیکھیں تو ہماری تو پھر ہم اللہ اکبر سبحان اللہ ہی کہہ پڑتے ہیں. ہمیں جتنا بھی غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مزید پتہ چلتا ہے, اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی, اور کس طرح سے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کچھ بنایا اور کیسے کیسے اس کو مینیج کر رہے ہیں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, اب اس واقعے کا ایک مقصد اس لیے بھی تھا کہ ان لوگوں کے دلوں سے گائے کی عظمت اور بڑائی کو نکالنا بھی تھا, کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ کے حکم پر جب گائے ذبح کی تو انہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا, بلکہ فائدہ ہی ہو گیا نا کہ کوئی قاتل کا پتہ چل گیا. یہ اس ریفرنس ہے کہ وہ بچڑا بنا کے اس کی کرنے لگ گئے تھے نا, اس کی پوجا کرنے لگ گئے تھے, تو وہ سمجھتے تھے کہ گائے یا بچڑا یہ تو پتہ نہیں کوئی بڑی کوئی معبود قسم کی اللہ نعوذ باللہ چیزیں ہیں. تو ان کو پتہ چل گیا کہ نہیں, ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. وہ ہیلے بہانے اسی لیے کر رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم کریں گے تو ہمیں کچھ ہو نہ جائے. فائدہ کیا ہوا کہ قاتل کا کہہ رہے تھے جی نام پتہ چلنا چاہیے, تو اس مردہ شخص نے کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا, اسے نام بتایا اور ان کو پتہ چل گیا. تو جو کسی کو قتل کرنا جو ہے وہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی گھنونا جرم ہے. تو اس کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسری مسلمان پر حرام ہے, اس کا خون, اس کی عزت اور اس کا مال, ہر چیز. اور قتل جو ہے وہ بالکل خاص طور پہ بغیر وجہ کے مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے قتل کرنا حرام ہے. مسلم کی روایت ہے, حدیث ہے, ٹھیک ہے. ایون اس کی عزت, اس کا مال, اس کی جان, سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا بھی گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے, بخاری کی حدیث ہے. تو یہ بہت ہی ایک ظاہر برا اور گھنونا جرم ہے, اور ایک دوسرے کی جان کی, اس کے عزت کی, اس کے مال کی اس ویسے رسپیکٹ, اس کو گالی بھی نہ دیں, اور قتل کرنا ایون کفر تک جو ہے وہ اس حد تک اس کو اتنا مطلب برا سمجھا گیا ہے کہ اس کو کفر کرنے تک پہ اللہ تعالیٰ نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گالی دینا گناہ ہے اور قتل کرنا کفر ہے. تو اب اس نے قتل کیا تھا اور ڈال رہا تھا وہ دوسرے لوگوں پہ, تو جو کہ ظاہر ہے کہ ٹھیک تو نہیں تھا. تو الحمدللہ ہم نے ان دونوں آیات کے ترجمہ دیکھا. اب اس کا ترجمہ کوئی دہرانا چاہے گا, ہمیں ریوائز کرا دیں, ہاتھ کھڑا کریں.
چلیے میں کرا دیتی ہوں دوبارہ رواں ترجمہ. 72 نمبر آیت کا ترجمہ ہے: اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو پھر تم جھگڑنے لگے اس کے بارے میں، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس کو جو تم چھپاتے تھے. وہ پاس کنٹینیوس آگے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 73 کا ترجمہ ہے: پھر ہم نے کہا مارو اس مقتول کو ایک ٹکڑا اس گائے کا، اس طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو. اب اس میں بھی ہم یہ کہیں گے یہ تو جی اس وقت ان کے لیے آیات نازل ہوئی تھی، ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ بھی غور کرنا چاہیے، اور ہمیں ان واقعات پہ بھی غور کر کے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور کس طرح سے ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور ہمیں اتنی نشانیاں دکھاتا ہے، ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے. الحمدللہ ہم نے یہ آیات کر لی. اب اس کے اسباق ہم نے شروع میں بتائے تھے، کوئی آپ میں سے ریوائز کرانا چاہے گا اسباق؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. جی بردر عبد الجبار، آپ ریوائز کرائیں گے اسباق؟ پہلا سبق یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا کہ قتل کس نے کیا، پتہ نہیں چل رہا تھا. پھر جب ذبح کی گئی گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردہ کو مارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردے ہی کے ذریعے قاتل کو ظاہر کر دیا. اور تیسری بات یہ کہ اس طرح ان کو 3 نشانیاں بتائیں گی. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردہ کو دوبارہ زندہ کرے گا. دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ بتائی. اور تیسری یہ کہ گائے کوئی مقدس چیز نہیں ہے، جو اتنا وہ گھبرا رہے تھے اس کو ذبح کرنے میں کہ پتہ نہیں ہم کر لیں گے. تو اب ہم اپنی زندگی میں لاتے ہیں ان آیات کو اس ماڈل کے مطابق. تو اب ہم نے مطالعہ کر لیا، غور و فکر، اب تصور اور احساس کے بعد ہم اس دعا کرتے ہیں. ہم کیا دعا کریں گے کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں کائنات میں پھیلی ہوئی تیری نشانیوں کو دیکھوں اور ان پر غور کروں. ٹھیک ہے. اور پھر ہم اپنا احتساب کرتے ہیں کہ صرف دعا سے تو کام نہیں ہوگا، ہم نے خود کوشش بھی تو کرنی ہے. چل دیکھیں گے کہ میں واقعی خود کوشش بھی کر رہا ہوں، اور اس کے بعد احتساب کرنے کے بعد ہم پلان بناتے ہیں. تو پلان بڑا سمارٹ ہونا چاہیے جس کو آپ امپلیمنٹ کر سکیں. جیسے انشاءاللہ میں اپنے وقت کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے میں گزاروں گا. یہ نہیں کہ یا گزاروں گی کہ جی ہاں کبھی وقت ملے گا تو کر لوں گی. کبھی ہفتے میں ایک بار واک کرتے وقت، کسی وقت، روزانہ چند منٹ کے لیے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے میں گزاریں. اور جب آپ خود غور و فکر کریں اور آپ کو بہت ساری چیزیں آشکارا ہو جائیں پھر آپ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں، یعنی کہ تبلیغ کرتے ہیں. تو ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم جو یہ آیات پڑھتے ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں لائیں، اور وہ ہم اس ماڈل کے مطابق ہم اپنی زندگی میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دعا بھی کیجئے، احتساب کیجئے، اس کے بعد سمارٹ پلان بنائیے، اور جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ دوسرے لوگوں کو بتائیں انشاءاللہ. الحمدللہ ہم نے آیات کا ترجمہ. جی سسٹر فوزیہ، جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. اب ہم اس سبق میں آنے والے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں ان آیات میں. نفسن اسم ہے، تو جب بھی اسم آتا تو ہم اس کی جمع دیکھتے ہیں. نفوس. ایک اور جمع بھی ہم نے پڑھی تھی، کسی کو یاد ہے؟ انفس ویری گڈ، انفس بھی. تو دونوں یہ اس کی جمع ہوتی ہیں، اور یہ چونکہ مؤنث ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ ہا ہے. ٹھیک ہے. الموتا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جمع ہے، تو پھر ہم اس کا واحد دیکھیں. میت. میت، تو یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے، تو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ میت کی جمع موتا. آیات جمع تھی ہم نے کہا تھا، اور ہم نے کہا تھا اس کا واحد ہوگا آیا. آیات یہ مؤنث ہے، گولتا ہے، اور جب ہم اس کی اس جمع سالم بنتی ہے تو ہم گولتا کو ہٹا دیتے ہیں تو الف تا کا ایڈیشن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں کون سی ہیں؟ یہ دونوں کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر. جمع تکسیر بھی اس کو کہتے ہیں، ٹوٹی ہوئی جمع بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہے یہ جمع سالم میں کہلاتی ہے. وانون یانون کا اضافہ، اور مؤنث میں گولتا ہٹا کے الف تا کا اضافہ. کیونکہ یہ آپ کو پھر اب آ جاتے ہیں افعال پہ.
قتل تو ناصرہ کے باب سے ہے. جی کوئی کروانا چاہے گا اس کی 6 چابیاں؟ دو جی میم میں کروا دیتی ہوں. جی قاتل فوزیہ یقتلو کروائیے. اقتل. قاتلہ. جی 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 قتل یقتل اقتل قاتل مقتول قتل. قتل. ٹھیک ہے اس تو نے اب قتل کیا. اس نے قتل کیا. ویری گڈ. پھر یہ قتل تم آگے قتلہ پھر اس سے آ جاتا ہے نا جمع غائب کا ماضی حاضر ماضی جمع کا حاضر کا صیغہ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. ماضی کا. صوبیہ ہم آپ سے اگلا کرواتے ہیں. کاتاما اس نے چھپایا. جی اس کی 6 چابیاں کروائیے. یہ بھی ناصرہ کی کتما بات سے ہے. جی کتما یکتم اکتم کاتم مکتوم کتم کتمان. کتمان دو مصدر ہیں اس کے. اس کتمون نے بھی ہوتا ہے چھپایا. اور کتمان. ٹھیک ہو گیا. جو دونوں باب ناصرہ سے ہیں. شاباش. دارابا یہ تو ہمارا QC1 کا پکا ٹیبل ہے. جی امبرین آپ کروائیے. سسٹر امبرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ ضربا یضرب اضرب ضارب مضروب ضرب. اللہ. ضربا کے باب سے ہے یہ. اس میں اضربو جو آیا ہے وہ امر کا صیغہ ہے جمع کا. جمع کا. ویری گڈ ایکسیلنٹ. تو یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ امر جو ہے وہ صرف باب نصرہ میں پیش والا حمزہ آتا ہے اس کے شروع میں. باقی سب کے نیچے زیر ہی آتا ہے تینوں ابواب میں. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں ہم ساتھ ساتھ اپنی ریوائز کرتے جاتے ہیں تاکہ ہمیں پکی ہی رہیں. تاقلون یہ بھی درابا سے ہے. عقلا جی یہ کون کروائے گا؟ جی مسز بلال آپ کروائیے. عقلا قتل کروائیے. يقتل يقتل عاقل معقول عقل. اس نے سمجھا. ٹھیک ہے شاباش. جی یہ تو تھے ہمارے ثلاثی مجرد صحت مند افعال. اب آ جاتے کمزور افعال جو یہاں آئے ہیں. کنتم کانا سے. اور کانا ہمیں پتا ہے کانا کا کوڈ کیا ہے؟ کالا کی طرز پہ ہے. اور اس کا باب کون بتائے گا؟ جی سسٹر حلیمہ نصرہ کے اس کا باب باب کیا بنے گا؟ کا باب. نصرہ کے باب سے. شاباش. یہ ہمیں 6 چابیاں کروا دیجیے. اس کی 5 ہی ہیں مفعول نہیں ہوتا. جی سسٹر حلیمہ کروائیے. کانا کانا یکون کن کائن ڈیش کون. ویری گڈ. ڈیش ہم نے ضرور کہنا ہے. جب نہیں ہوتا تو پھر ہم اس میں ڈیش کہتے ہیں. کون بالکل. یہ جو کوڈ ہوتا ہے اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسی جیسے کالا یا کولو کل ہے اسی طرح سے کانا یا کونو کن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے شاباش. جی اس کے بعد ہمارے اب آگے مزید فی افعال بھی ہیں. بالکل ٹھیک سسٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ اسم فاعل ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ باب افعال میں اس کا پیٹرن کس پہ؟ اسلمہ پہ. ٹھیک ہے. تو اس کے شروع میں یہ حمزہ آتا ہے جو ہمیشہ لکھا جاتا ہے حمزہ قطعی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مزید فی ہے. اس کا حمزہ مزید فی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں پتا ہے کہ اس کا جب اسم فاعل بنتا ہے اور اسم مفعول بناتے ہیں تو شروع میں میم پیش والا میم لگا دیتے ہیں. کہتے ہیں منہ پہ منہ لگا دیتے ہیں. اور اسم فاعل میں سیکنڈ لاس کے نیچے زیر اور اسم مفعول میں سیکنڈ لاس کے اوپر زبر. یہ اس کی خاص پہچان ہے. اور یہ تو جب ہم باب ہے تو یہ شروع میں ہی سے ہی ہمیں یاد ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اسلمہ کا مقدار اسلام سے. تو اسی طرح سے یہ ان کے ہمیں جو ہم 3 جملے ہم نے یاد کیے تھے تو اس سے ہمیں جو ہے ان ابواب کے 8 ابواب کے ہمیں جو ہے ماضی کا صیغہ بھی پتہ چل جاتا ہے اور ہمیں ان کے مصادر بھی پتہ چل جاتے ہیں. تو مزید فی مزید آسان. مزید فی بہت آسان ہے تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے. تو جو مزید فی ہوتا ہے وہ حروف اس میں مادہ میں نہیں آتا. مادہ کے حروف 3 ہی ہوتے ہیں. یہ پتہ ہے نا آپ لوگوں کو یاد ہے سب کچھ. مادہ کے حروف 3 ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات. اس میں حمزہ ایکسٹرا ہے. جی یہ کس نے کروانا تھا؟ کون میں کروائے؟ پڑھوں. جی کروائیے. اخرج یخرج اخرج مخرج مخرج اخراج. ایکسیلنٹ شاباش. اب تو یہ بھی اسما کے باب پہ ہے. اس کو بھی شروع میں دیکھیں حمزہ ہے. احیا جی یہ کون کرائے گا؟ سو بھی آپ کروا دیں گے. جی
جی احیا کروائیے. یحیی احیی محین محین احیاء. احیاء، شاباش. اور بھی ہے اس میں، ہاں یس، یوری کو، یہ بھی اسلمہ کے باب پہ ہے. ارا، ارا یوری، ٹھیک ہے. یعنی یہ تو اس کا جو حمزہ ہے یہ اس کے مادہ کے حروف میں ہے، اور یہ جو ہے یہ مزید فی والا ہے جو شروع میں آیا. صحیح ہے جی. یہ کون کروائے گا؟ مسز جی فوزیہ نے تو کروایا. مسز بلال آپ کروائیں گی؟ ارا یوری اری مرن مرن اراءتن. شاباش، ویری گڈ. اس نے دکھایا. مسلم. تو امید ہے کہ یہ 7 ہوم ورک تو آپ کرتے ہوں گے. اب تو QC 3 میں تو ماشاءاللہ اب آپ لوگ سینئر ہو گئے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جی لیسن سے ریلیٹڈ کوئی 1-2 سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے، پھر ہم باقی سوال گرامر کے بعد میں لے لیں. جی آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سبق سے ریلیٹڈ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، ہاں اس کا ہم نے بتانا تھا. داراتوں وہ ورک بک میں آپ کے آئے گا، پوائنٹ میں یاد کرائیے گا، وہ میں آپ کو پھر بتا دوں گی، وہ بھول گئے ہم. وہ تدارسہ کے باب سے ہی ہے. اب ہم گرامر پڑھیں گے، اور گرامر میں ہم آج اتقا، ٹھیک ہے، صفحہ 10 اشارہ بی کے جو گرامر ہے ہم وہ انشاءاللہ آج کریں گے. اتقا کہ اختلافہ کے وزن پہ آتا ہے. ہم QC 3 میں وہ الفاظ سیکھ رہے ہیں جن میں مادے کی 3 حروف کے علاوہ زیادہ الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں یہ مزید فی الفاظ ہیں. جیسے علمہ سے علامہ، علامہ میں کیا زیادہ ہے؟ انمیوٹ کر کے پیج بتائیے. شیئر نہیں ہوا. اچھا میں دوبارہ سے کرتی ہوں، سوری. اب ہو گیا؟ اب موو کر رہا جی جی ہاں. ہے؟ سوری. تو اختلافہ کے وزن پہ آج ہم پڑھیں گے اتقا. 215 بار آیا ہے. تو QC 3 میں اب ہم مزید فی افعال پڑھ رہے ہیں، یعنی ایسے افعال جن کے 3 حروف والے مادے میں 3 کے علاوہ کوئی ایکسٹرا لفظ آتا ہے. 1 ہو سکتا ہے، 2 ہو سکتا ہے، میکسیمم 3 بھی ہو سکتے ہیں. جیسے علمہ سے علامہ، اب علامہ میں کیا زیادہ ہے؟ تشدید زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے سلمہ سے اسلمہ، تو اس میں یہ حمزہ زیادہ ہے شروع میں. تو جو ایکسٹرا چیز ہوتی ہے اس کو ہم مزید فی کہتے ہیں. عربی میں بہت سارے مزید فی ہیں، لیکن ہم اس میں فی الحال 8 سیکھیں، ٹھیک ہے. اگر ہم 3 جملے یاد کر لیں تو ہمیں 8 مزید فی افعال کی چابیاں اور ان کے فعل کے نام جو ہے وہ ہمیں یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو کوئی یہ ہینڈ ریز کیجئے، یہ ہمیں ریوائز کرائیے کون سے جملے ہیں. کون کرائے گا؟ شاباش، ہاتھ کھڑے کریں. جی صوبیہ، آپ ہمیں ریوائز کرائیں گے کہ کون سے 3 جملے ہیں جن سے ہم سیکھ لیتے ہیں. چلیے میں ریوائز علامہ کراتا ہوں. جی حاسبہ جی اسلمہ. نہیں، پہلے ہی جملہ پڑھانا ہے نا آپ نے. تعلیم اور تعلیم محاسبہ اور کی، محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. پھر علامہ علامہ حاسبہ محاسبہ اسلم، ٹھیک ہے. حاسبہ اسلمہ. تو جی اس سے دیکھیں ہمیں 3 یہ تینوں مصدر ہیں اور یہ ان کا ماضی کا پہلا صیغہ ہے. تو ایک جملے سے ہمیں 3 افعال مزید فی کے ان کا ماضی کا بھی چابی پتہ چل گئی اور اس کے ہمیں مصادر بھی پتہ چل گئی، ٹھیک ہے. دوسرا جملہ کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ دوسرا سسٹر حلیمہ آپ بتائیے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. استغفار کیجیے. اختلف استغفر. استغفار. شاباش. تو اس سے اختلاف ہمیں سیکھیں اختلاف سسٹر. جی سسٹر حلیمہ نے بتایا استغفار. کہ یہ اگر جملہ دوسرا بھی سیکھ لیں گے تو ہمیں 2 اور
جو ہے افعال ان کی ماضی کی چابی بھی پتہ چل جائے گی اور ان کے مصادر کا بھی پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. پھر ایک تیسرا جملہ بھی اور ہے. تیسرا کدھر چلا گیا؟ جی یہ تیسرا بھی کروا دیجیے سسٹر امبرین، آپ کروائیے. تدبر. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. شاباش. تدبرہ تدارسا تدبر انقلاب. تدارس انقلاب. جملہ بول کے پھر ہم یہ والے ان کی ماضی کی چابیاں بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ مزید تین افعال کی ہمیں ماضی کی چابیاں پتہ چل گئی اور ساتھ ہی ہمیں ان کے مصادر کا بھی پتہ چل گیا. تو سوچے کہ کتنی اچھی انہوں نے ڈیزائننگ کورس کی کہ 3 جملوں سے ہمیں 8 مزید فی افعال جو ہے ان کی ماضی کی چابی بھی پتہ چل گئی اور اس کے ہمیں جو ہے مصدر بھی پتہ چل گیا. تو مزید فی مزید آسان لگتا ہے یہ آپ لوگوں کو، مشکل نہیں ہے نا. دیکھیے ان کو سیکھنا بھی بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کے تقریباً 8200 الفاظ ان کے وزن پہ آتے ہیں. اگر 9000 ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر لائن میں ایک ہے نا. تو یہ بھی تقریباً ہر لائن میں ایک آ جاتا ہے. اب یہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ یہ جیسے ان سے یہ سب ہمیں بتا دیں گے مصادر ہے، اور پھر ہمیں پاس یہ چابی آ گئی. اب بیسیکلی جب ہم نے فیل پڑھنے شروع کیے تھے QC1 میں تو ہم نے سب سے پہلے فیل ہم نے کہا تھا 3 حرفی ہوتے ہیں، تو فاغلا ہم نے پڑھا تھا. ایسی بات ہے نا. ٹھیک ہے. تو جی اگر ہم کہیں گے کہ فعلا تو اس کے حروف مادہ کیا ہوں گے؟ فا، عین اور لام. تو اگر ہم علامہ کے حروف مادہ دیکھیں تو وہ عین، لام اور میم ہی ہے نا. ایک لام تو ایکسٹرا ہے نا. تو یعنی فا، عین، لام، میم ہے، اس پہ تشدید ڈال دی بیسیکلی. اب آپ کہیں گے کہ جی یہ تو اس کا مصدر تھا، تفعیل اس کا باب ہے. اب باب کیسے؟ باب یاد رکھنا بہت آسان ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اب تعلیم میں اس کے حروف مادہ ہیں اس کے جگہ ہم فا، عین، لام کو اس کی جگہ ڈال دیتے ہیں. جیسے عین کی جگہ آپ نے فا ڈال دیا، ٹھیک ہے، لام کی جگہ آپ نے عین ڈال دیا، اور ہاں اور باقی یہ تو پھر یہ تفعیل بن جاتا ہے. ہاں میم کی جگہ لام آ جائے گا نا، میم کی جگہ لام آ جائے گا. یا تو دونوں جگہ ویسے ہی رہے گا. جب ہم یہ سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں اس کے حروف مادہ کو فا، عین، لام سے تو ہمارے پاس باب آ جاتے ہیں. یہ آپ پریکٹس کریں، خود کر کے دیکھیں کہ تعلیم کے اندر ہم عین، لام، میم کی جگہ فا، عین، لام ڈالیں گے تو باب تفعیل آ جاتا ہے. اسی طرح سے محاسبہ میں جب ہم ہا، سین، با، الف اس کا ایکسٹرا ہے، حاسبہ میں الف مزید فی ہے نا، ہا، سین، با ڈالیں گے اس میں تو یہ پھر ہمارے پاس جو ہے یہ مفعول آ جاتا ہے. اس طرح سے اس کی جگہ پہ ہم ہا کی جگہ فا لگائیں گے، سین کی جگہ ہم عین لگائیں گے، با کی جگہ ہم لام لگائیں گے، یہ مفعول بن جاتا ہے. اسی طرح اسلام سے افعال، افتعال، استفعال. تو یہ باب بھی پھر یاد کرنے بہت آسان ہے. جو بھی آپ مزید فی فعل ہے اس کے مادہ کے حروف یاد رکھے 3 ہے، ٹھیک ہے. مزید فی کو ہم اس میں نہیں گنتے، تو ان تینوں کے جگہ فا، عین، لام ڈالیں گے تو آپ کے پاس باب آ جاتا ہے. یہ خود اپنی نوٹ بک میں لکھ کے پریکٹس کریں تو آپ کو باب بھی یاد ہو گئے، آپ کو یہ بھی یاد ہے. اس کے ماضی کی چابی آگے سے ہم نے اب کیا بنانا ہے وہ بہت آسان پھر ہو جاتا ہے. ابھی ہم ٹیبلز آپ کر بھی چکے ہیں، ابھی ہم دوبارہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے. تو مزید فی افعال میں جو ہے وہ چیزیں یاد کرنی بہت آسان ہے. اب یہ 8200 وہ تھے. تو اب یہ جو 3 افعال ہے اس پہ بھی تقریباً 560 الفاظ آتے ہیں. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر و انقلاب. سب سے زیادہ اسلمہ کے باب افعال پہ ہیں، تو اس طرح سے ان کو بھی اسی طرح سے ہی جو ہے ہم ان کے باب بھی بنا سکتے ہیں. ان سے یہ تو آلریڈی آپ سب کر چکے ہیں. QC1 میں ہم نے صحت مند افعال پڑھے جو قرآن پاک میں 9012 ہیں. کیا سگنیفیکنس ہے 9000 بار کا؟ 600 صفحات اور کتنی 17 15 کو 6 سے ضرب 90 آ جائے گا، تو 9000. ہر ایک لائن میں ایک صحت مند آ رہا ہے. اسی طرح کمزور بھی 9000 بار آئے ہیں، یعنی وہ بھی ہر لائن میں ایک آ جاتا ہے. اور
جو یکساں حروف والے ہم نے پڑھے تھے زنا دلہ، وہ جو ہیں وہ ٹوٹل 1300 600 صفحات ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہر صفحے پہ دو تو آ رہے ہیں اور کہیں 3 بھی آ رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ سوچیں کہ یہ سب 3 حروف والے تھے، 3 والے تھے. جو مزید فی ہیں مادہ کے حروف ان کے بھی 3 ہیں، جو ایکسٹرا ہے وہ مزید فی ہے. ٹھیک ہے، 1 ہو سکتا ہے، 2 ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتے ہیں. استغفرہ میں جیسے حمزہ سین اور تا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر جیسے ہم نے اس میں پڑھا صحت مند، تو اسی طرح مزید فی میں بھی ہم نے صحت مند افعال پڑھے، علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلف، استغفرہ. پھر ہم نے کمزور افعال آج ہم اتقا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یکساں حروف والے ہم نے پڑھے تھے تو عدلہ ہے. اس کے بعد حمزہ والے بھی ہم نے پڑھے تھے، اسی طرح سے آمنا اور آتا، یہ حمزہ والے بھی مزید فی آ جاتے. تو مزید فی میں بھی اسی کی طرح یہ ساری 4 کیٹیگریز آ جاتی. ٹھیک ہے، صحت مند مزید فی آپ نے الحمدللہ پڑھی ہیں. آج ہم کمزور میں پڑھیں گے اختلافہ کے پیٹرن پہ اتقا. ٹھیک ہے، اب اس انٹروڈکشن کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں اتقا کی اچھی سمجھ آ جائے گی. تو الحمدللہ ہم نے مزید فی کا تعارف ریوائز کر لیا. تو آج کا سبق ہے اتقا. اب ریڈ کیا ہوا اس کا مطلب ہے حمزہ اور ایک تا جو ہے اس میں یہ مزید فی ہے. وہ ڈرا وہ بچا. اب اصل میں اس میں بھی یہ 2 تا کیسے آئے، ابھی ہم اس کی بات بھی کریں گے. جب ہم نے اختلافہ کی بات کی تھی تو ہم نے کہا کہ اس کے مادے کے حروف کیا تھے؟ خا، لام اور فا. ایسا ہی ہے نا؟ اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس باب میں کیا ہوتا ہے کہ شروع میں ایک حمزہ زیر والا زائد ہوتا ہے اور تیسرے نمبر پہ تا ایک زائد ہوتا ہے. ہم نے وقع پڑھا تھا جس میں کی آتا ہے، وقی نازا بنا جہاں، وقع اس نے بچایا. اب شروع میں اب اس کے ہم نے یہ لگا دیا زیر والا حمزہ. تیسرے نمبر پہ کیا لانا تھا؟ تا آ گیا، تو کیا بنے گا؟ افتقا. افتقا. اب افتقا جو ہے وہ پڑھنا مشکل لگا عربوں کو. ویسے بھی باب اختلافہ میں بہت سارے جو ہے نا ان میں چینج کر دیتے، یعنی انہوں نے کیا کیا کہ واو کو بھی تا بنا دو، تو 2 تا بن گئے. جب 2 تا بن گئے تو پھر ہم ان کو ادغام کر دیتے نا، اس کے پر تشدید ڈال دیتے عربی میں، تو یہ بن گیا اتقا. بیسیکلی دیکھیں اس کے روٹ لیٹرز کون سے ہیں؟ واو، کاف اور یا. اطلو میں واو، کاف اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ہاں جی، کھڑی زبر کے ساتھ کاف، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اب اس میں حمزہ زیر والا آ گیا، یہ تا آ گیا. اب افتقا پڑھنا چاہیے تھا، مشکل لگتا ہے تو انہوں نے کہا واو کو بھی تا میں کنورٹ کر دو. یہ باب اختلافہ میں اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ 2 جب تا ہو جائیں گے یہاں پہ تو یہ اتقا بن جائے گا. ٹھیک ہے، اگر اس پہ آپ کو میں کر کے دکھا دوں تو شاید یہ دیکھیں نا، ہم نے کیا کیا، اس کا ہم نے کہا نا اس باب کا آنا تھا، پھر اس کے یہ زیر کے ساتھ آ گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ واو آنا تھا، یہ تو حروف مادہ ہے نا. پھر تا بھی باب کا آ گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی آ گیا. اس کے بعد پھر کیا آنا تھا؟ پھر کاف آنا تھا کھڑی زبر کے ساتھ، اور اس کے بعد یا آنی تھی. سوری، پلیز بیئر ود می. تو یہ اس طرح تھا. اب انہوں نے کیا کیا؟ واو کو بھی تا بنا دیا. اب کیا بنا؟ تا، پھر دوسرا بھی تا. ٹھیک ہے، پھر کاف آ گیا کھڑی زبر والا اور ساتھ یا آ گیا. اب یہ 2 تا جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ہم تشدید کے ساتھ لکھ دیتے ہیں. تو اس طرح یہ اتقا بن گیا. ٹھیک ہے، تو یہ افتقا کہیں گے جی اختلافہ سے کیسے یہ کس طرح بن رہا ہے، وقاص سے کیسے بن گیا، یہ اس طرح بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے یاد رکھنا. اب ہم نے ایک اور بات سیکھی تھی کہ جب نے ہداؤ تو ہم نے زبر والی جمع بنائی تھی. جب بھی الف کی ساؤنڈ آئے یا کھڑی زبر آتی ہے
تو جب ہم جمع بناتے ہیں وہ ہم زبر والی بناتے ہیں، پیش والی نہیں بناتے، ورنہ کیا تھا فعلا فعلو پیش سے تھا نا، لیکن چونکہ یہاں اتقا آ رہا ہے، وہ ڈرا تو جمع کیسے بنائیں گے؟ اتقو ہداؤ، پیش نہیں آیا، یہ زبر آئی ہے، اتقیتا اتقیتو اتقیتم اتقینا، زبر والا، یہ ہم نے یاد رکھ لیا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے ہدا سے ہدو بنایا، ولہ سے ہم نے ولو بنایا، نادا سے نادو، القا سے القو، اہتدا سے اہتدو، اتقا سے اتقو، تو زبر والی جمع ہم نے بنانی ہے، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی ہاتھ کھڑے کیجئے، یہ ریوائز کرائیے الحمدللہ. جی اس کا، جی صوبیہ آپ کروائیں گی اس کے ماضی کا ہمیں جی ٹیبل کروا دیجئے اتقا جی اتقا وہ ڈرا، اتقو وہ سب ڈرے، اتقیتا آپ ڈرے، اتقیتو میں ڈرا، شاباش، اتقیتم آپ سب ڈرے، اتقینا ہم سب ہم ڈرے، سب ڈرے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جی اتقت وہ عورت ڈری۔ وہ عورت ڈری، تو ہم نے یہ یاد رکھا کہ چونکہ کھڑی زبر تھی تو پھر ہم زبر والی جمع بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے یاد رکھنا ہے اس میں۔ اس کا مادہ بھی واو قاف یا ہی ہوگا نا؟ جی اس کا مادہ اتقا وہی ہے، یہ ہم نے ٹھیک یہ جو الف زیر والا لگایا یہ ہم نے وہاں سے اس کا لگایا، وہ اختلافہ کا باب کا اور ایک تعبی باب کا تھا، تو ٹھیک ہے اب یہ واو اصل میں تو واو تھا، تو واو کو پھر تا میں بدل دیا، تو یہ اس لیے ڈبل بن گیا، ٹھیک ہے؟ سوری میں نے اس کو رب نہیں کیا، ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ اریزر کدھر گیا؟ پتہ نہیں کس سے جائے گا، کوئی ریز ہی کرتے وہ پھر نیچے کا نظر نہیں نہ آتا۔ چلے جی ہم اب عربی بول چال کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں مزید اچھا سا یاد ہو جائے۔ اب جی کوئی بھی جواب دے دے ان میوٹ کر کے، حل اتقا کیا جواب دیں گے؟ نام نام اتقا نام کیونکہ غائب کا اتقا صیغہ ہے تو اس میں ہم چینج نہیں کرتے۔ حل اتقو کیا جواب دیں نام گے؟ نام نام، اتقا اتقو ویری گڈ۔ اب اگر میں پوچھوں حل اتقیتا، نام نام اتقیتو اتقیتو ویری گڈ، تا کا جواب ہم تو سے دیتے ہیں، تو ویری سے، گڈ۔ حل اتقیتم، نام نام اتقینا اتقینا، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، شاباش۔ بس یہ بات پکی ہو جائے تو کبھی آپ کی بول چال یا سوال جو ہیں جواب غلط نہیں ہوتے۔ پھر ہم ساتھ اللہ جلالہ کا نام ایڈ کر لیتے، حل اتق اللہ، نام نام اتق اتق اللہ، اس نام میں اللہ کوئی اتق چینج نہیں اللہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ حل اتق اللہ، نام 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 اتق اتق اتقوا اللہ، اللہ ٹھیک۔ اتقوا اللہ، اب حل اتقیت اللہ تو کیا جواب دیں نام گے؟ اتقیت نام نام اللہ اتقیت اتقیت اللہ، اللہ یہاں پیش آ اللہ جائے گی تا کی جگہ تو آ جاتا ہے۔ پھر حل اتقیتم اللہ، نام 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 اتقینا اتقیت اتقینا اللہ، اللہ شاباش، ایکسیلنٹ اتقینا اللہ اللہ ایکسیلنٹ، ویری گڈ۔ اتقینا تو اللہ۔ الحمدللہ ہم نے اس کا ماضی دیا، اب ہم آ جاتے ہیں اس کا فعل مضارع، یتقی۔ اب اس میں کوئی کھڑی زبر نہیں ہے تو یہاں ہم پیش والی جمع بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ علامت سے مضارع، لیکن یہاں ہمیں پتہ ہے یا لگتی ہے، پھر جمع میں واو نون آتا ہے، پھر تا لگتی ہے، پھر اس کے ساتھ واو نون کے ساتھ آتا ہے، پھر حمزہ زبر کے ساتھ، اور پھر نون کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یتقی وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا، یتقونا سوری، یتقی وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا، یتقونا وہ سب ڈرتے ہیں ڈریں گے، تتقی آپ ڈرتے ہیں، اتقی میں ڈرتا ہوں، تتقونا آپ سب ڈرتے ہیں، نتقی ہم سب ڈرتے ہیں۔ جی اس کو کون ریوائز کرائے گا؟ ہینڈ ریز میں کیجیے، کہوں گا شاباش جی سسٹر امبرین کرائیے۔ یتقی وہ ڈرتا ہے، یتقونا وہ سب ڈرتے ہیں، تتقی آپ ڈرتے ہیں، اتقی میں ڈرتا ہوں، تتقونا آپ سب ڈرتے ہیں، نتقی ہم سب ڈرتے ہیں، یا تتقی وہ عورت اور ڈرتی ہے۔ شاباش جی سسٹر منیبا آپ بھی کرا دیجیے، انمیوٹ کیجیے، اور کوئی کرانا چاہے گا؟ I'm sorry جی یتقی وہ ڈرتا ہے، یتقون وہ سب ڈرتے ہیں، تتقی آپ ڈرتے ہیں، اتقی میں ڈرتا ہوں، تتقون آپ سب ڈرتے ہیں، نتقی ہم سب ڈرتے ہیں۔ چونکہ یہاں کوئی کھڑی زبر نہیں تھی تو یہاں ہم نے اب پیش والی جمع بنائی، یہاں ہم نے زبر والی بنائی تھی، یہ بس امپورٹنٹ جو ڈفرینسز ہیں وہ ہم نے ساتھ کے ساتھ یاد۔ اب دیکھیں نا جیسے یہدی تھا تو پھر ہم نے اس کی جمع کیا بنائی تھی؟ یہدونا،
یولی کی یولونا، ینادی کی ینادونا، یلقی کی یلقونا، یہتدی کی یہتدونا، یتقی کی یتقونا. ٹھیک ہے، یہاں پیش والی ہی بنے گی. تو الحمدللہ ہم نے یہ دونوں کر لیے. اب ہم فعل مضارع کی بھی بول چال کر لیتے ہیں. حل یتقی، نام یتقی، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں. حل یتقونا، نام یتقون. حل تتقی، کیا جواب دیں گے؟ نام حل تتقی، التقی، اتقی. نام التقی، نام Excellent. اتقی، حل تتقونا، نام نام نتقی، نتقی، نام نتقون. نتقون. کوئی بھی ایک بتا رہا ہوتا ہے یا میں جب بتا رہی ہوتی ہوں، آپ کوئی بھی ٹیچر، تو جہاں آپ بیٹھے ہوتے ہیں میوٹ کیے ریپیٹ کیا کیجئے، دہرایا کریں ساتھ ساتھ، اور اشارے بھی کیا کیجئے. اس سے آپ کی بہت اچھی لرننگ ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ٹائم آپ کا ویل ہو جاتا ہے، اس میں آپ اتنی دفعہ یاد کر لیں گے. الحمدللہ. اب فعل امر کیسے بنے گا؟ امر کا صیغہ بہت آسان ہے. سے ہم نے اختلاف میں دیکھا تھا کہ آخر کے حرف کو ہم نے سکون دیا اور اس سے پہلے والے کو زیر لگاتے ہیں. ایسے بنایا تھا نا ہم نے، اختلف، اینڈ میں سکون دے دیا اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے سے. اب اتقا تھا. اب اینڈ میں جب کمزور حرف ہوتا ہے تو ویسے ہی بیچارے تھک گئے ہوتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. تو اتقی، یا پھر اب اس میں نہیں رہی. ٹھیک ہے، اتقی یہ اس کا بن گیا فعل امر، جو امر کی چابی بن جاتی ہے، پھر ہم اس سے باقی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اہدی سے اہدو ہم نے بنایا، ولی سے ولو بنایا، نادی سے نادو بنایا پیش کے ساتھ، الکی سے القو بنایا، اہتدی سے اہتدو بنایا، اتقی سے اتقو جمع بنائیں گے. ٹھیک ہوگی بات، کیونکہ یہاں پھر کوئی کھڑی زبر نہیں ہے تو پیش کے ساتھ بنے گی. تو اگر ہمیں یہ چابی پتہ چل گئی تو پھر ہمارے لیے بنانا بہت آسان ہے. اتقی ڈر، یعنی تو ڈر. اتقو تم سب ڈرو، لا تتقی مت ڈر، تو مت ڈر. لا تتقو تم سب مت ڈرو. یہ ٹرانسلیشن میں اس سے کہہ رہی ہوں کہ جب اردو سے ہم عربی بنا رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں ہمیں یاد رہے کہ تم سب مت ڈرو. ٹھیک ہے، تم سب ڈرو. تو ڈر یعنی یہ سنگل واحد کے لیے ہے، یہ جمع کے لیے. جی ہاتھ 3 اسٹوڈنٹس کے کھڑے ہیں. جی امبرین طاہرہ آپ کروائیے، ریوائز کروائیے ہمیں. اتقی ڈر، اتقو تم سب ڈرو، لا تتقی مت ڈر، لا تتقو مت ڈرو. شاباش. جی سسٹر فوزیہ آپ بھی کروا دیجیے. اتقی ڈر، اتقو ڈرو، لا نہیں کو نہیں ہے، تتقو نہیں کو ہے، یہاں پیش ہے. اتقو اتقی، ڈرو، شاباش. اتقی ڈر، اتقو ڈرو، لا تتقی مت ڈر، لا تتقو مت ڈرو. ہاں یہ ہم نے یاد رکھا ہے، یہاں پہ پیش ہے. مضارع میں بھی جمع پیش والی بنے گی، امر میں بھی. ٹھیک ہے، لیکن صرف ماضی میں زبر والی ہماری بنی تھی کیونکہ اس میں کھڑی زبر آ رہی تھی. اب ہم نے کیا بنانے، اب ہم نے 3 اسما بنانے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم اس کی بھی بول چال جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. اتقی کا آنسر کیا ہوگا؟ اتقی، مدارے سے جواب ہوتا ہے اتقی. اتقو کا کیا جواب آئے گا؟ نتقی، ٹھیک ہے، نتقی، آپ سب وہ اب اور سمجھ آ گئی نا کہ اتق اللہ، اتقی اللہ، اتق اللہ، اتقی اللہ، اتق اللہ، نتق نتقی اللہ، نتق اللہ. ایکسیلنٹ، شاباش. الحمدللہ. اب اسم فاعل اور اسم مفعول، یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم شروع میں پیش والا میم لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب اختلافات سے ہم نے کیا کرنا ہے، اسم فاعل میں سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر، اور مفعول اسم مفعول میں سیکنڈ لاسٹ پہ زبر. یہ اس طرح سے بنتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے. اور چونکہ یہ اسما ہوتے ہیں تو اس کے اینڈ میں پھر تنوین آ سکتی ہے جب یہ کمزور نہیں ہوتی، جب صحت مند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب یہ کمزور آ جاتے ہیں تو اس میں جو اس کا اسم فاعل ہے وہ 2 زیر کے ساتھ بنتا ہے. جو یا ہے نا اینڈ والا، وہ پھر غائب ہو جاتا ہے، وہ اس میں نہیں رہتا. اسم فاعل میں یا نہیں، ایکچولی یہ متقیون بنتا ہے، پھر اس پہ رولز لگ کے یہ متقین رہ جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس کی جمع بنائیں گے تو یہ نہ سوچے کہ یہ یانون والی بنے گی، یہ متقونہ بنے گی اس کی جمع، کیونکہ ایکچولی یہ متقیون تھا. ٹھیک ہے، لیکن جنرلی آپ نے یاد رکھنا کہ اسم فاعل 2 زیر والا بنتا ہے، کمزور، جس کے اینڈ میں حرف آتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پھر لکھا بھی نہیں جاتا، لیکن مفعول میں وہ لکھا جاتا ہے ساتھ، متقن
یہ اس طرح سے یہ ڈفرنس ہے صحت مند اور اس میں، یہ ہم نے یاد رکھنی ہے بات. ٹھیک ہوگی بات؟ تو متقین بنے گا اس کا اسم فاعل اور متقن بنے گا اسم مفعول. اور جمع میں دونوں ایک جیسے ہی نہیں ہو جائیں گے؟ جمع میں ہو بھی سکتے ہیں ایک جیسے، ان میں کمزور حروف میں ہو جاتے ہیں ایک جیسے. اب آ گیا ہم نے کیا مصدر بنانا ہے. اتقاؤن، اتقاؤن. اب دیکھیں جب ہم نے کالا کا ٹیبل کیا تھا ہم نے، اچھا پہلے یہ بات، کمزور حروف کون کون سے ہوتے ہیں بتائیے؟ کمزور حروف کون سے ہیں؟ الف واو یا. الف. تو یہ ہم نا ایک دوسرے کو ریپلیس کر دیتے ہیں، ایک تھک گیا تو دوسرا آ گیا، ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں. جو حمزہ نا ان کا بڑا لاڈلا ہوتا ہے، یہ کبھی کبھار ان کی جگہ یہ بھی آ جاتا ہے. تو یہاں پہ اب جو ہے یہ یائے چلی گئی تو اس کی جگہ حمزہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اتقاؤن کبھی یہ ان کی جگہ آ جاتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا. اس میں کہا یہ حمزہ کہاں سے آ گیا؟ حمزہ بھی کبھی کبھار ان کی جگہ پہ آ جاتا ہے. تو اتقاؤن یہ اس کا بن جائے گا مصدر. تو یہ ہم اب آگے اب اسما پہ، متقن ڈرنے والا، متقن جس سے ڈرا جائے، اتقاؤن ڈرنا. جی اب یہ بھی ریوائز کرا دیجئے، کس کس کا ہاتھ کھڑا ہے ہم سے کروا لیتے ہیں. مسز بلال پہلے آپ کرائیں گی، پھر مہرین کرائیں گی، اور پھر نیکسٹ. متقن، جی ڈرنے والا ڈرنے والا، ٹرانسلیشن کے ساتھ. جی متقن ڈرنے والا، متقن جس سے ڈرا جائے، اتقاؤن تعاون ڈرنا. ڈرنا. ٹھیک ہے، یہ مصدر ہے اور یہ حمزہ آیا ان میں، ہم نے یہ یاد رکھنا. جی سسٹر مہرین آپ بھی کروا دیجئے. متقن ڈرنے والا، متقن جس سے ڈرا جائے، اتقاء ڈرنا. شاباش. تو الحمدللہ یہ ہمارا ٹیبل ہو گیا پورا. اب ہم اس کی بھی بول چال کر لیتے ہیں. حل انت متقن، کیا جواب دیں گے؟ نام، انا نام انا انا متقن. متقن. حل انتم متقون، دیکھیں یہ کون آ گیا نا. کیا جواب دیں گے؟ نام نام نحنو، نحن نحنو متقون. متقون. تو اس کی متقون. جمع متقون آ سکتے ہیں کیونکہ وہ متقیون ایکچولی بنتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر چونکہ غائب ہو جاتی ہے یا. تو اب یہ ہمارا ٹیبل ہو گیا پورا. اتقی کی سسٹر نے پہلے بھی ہمیں بتا دیا تھا، مونس جو ہے اتقت آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ ہے انتا تتقی ہوتا ہے اور ہیا تتقی، لیکن ہیا تتقی غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، انتا کا صیغہ تھا، یہ جو ہے یہ غائب کا صیغہ تھا، وہ حاضر کا صیغہ ہوتا ہے. یہ آپ کو سمجھ آتی ہے نا بات کی، ہیا تتقی اور انتا تتقی. تو یہ ٹیبل ہمارا پورا ہو گیا. تو اس کو تو ہم نے کر لیا. ہم جو ہے نا ورک بک میرا خیال ہے کر لیں اس کو، پھر نیکسٹ میں ہم. تو الحمدللہ ہم نے یہ ٹیبل اس کا دیکھ لیا. جی 6 چابیاں کوئی کرانا چاہے گا؟ میں جس پڑھوں؟ تو بھی آپ کروا دیجئے. 6 چابیاں اتقا، اتقا یتقی، اتقی، متقن، متقن، اتقاء. اور پھر ہمیں یاد ہے کہ یہ ہم نے ماضی میں جب جمع بنانی ہے تو زبر والی بنانی ہے، مضارع میں بھی پیش والی، امر میں بھی پیش والی. ٹھیک ہے، اور جس کے آخر میں کمزور حرف آتا ہے اسم فاعل 2 زیر کے ساتھ بنتا ہے اور آخری حرف اس میں حذف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں لکھا جاتا ہے، مفعول میں لکھا جاتا ہے. چلیے جی اب ورک بک دیکھ لیتے ہیں کوئکلی. عربی بنائیے. تم سب اللہ سے ڈرو. جی کوشش کریں. اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. اتقوا اللہ. ایکسیلنٹ، اتقوا اللہ، ویری گڈ. اردو میں ترجمہ کیجئے. فمن اتقا و اصلح، بس جو ڈرا اور اصلاح کی. اور اصلاح. اصلاح کی، اور اس نے اصلاح کی، اس نے انگلی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکچولی یہ ہو جائے نا اتقا ڈرنا ان دی سینس کہ انسان کے دل میں یہ ڈر ہو کہ ہے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح والا پرہیزگاری کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے نا، لیکن ڈر اس طرح کا کہ ہم اس چیز سے ڈرے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے.
ٹھیک ہے، یہ اس طرح والا ڈرنا ہوتا ہے یا پرہیزگاری کے معنوں میں آتا ہے۔ عربی میں ہاں میں جواب دیجئے، حل انتم متقون اللہ، نعم نحن متقوا اللہ. ایکسیلنٹ، بالکل ماشاءاللہ، آپ لوگوں کو اچھی کانسیپٹ ہے بہت۔ اب چونکہ اتقا کی طرح ہی افطرا کا مطلب ہے اس نے جھوٹ گھڑا، تو کوئی کوشش کرنا چاہے گا، کوشش کرنا چاہے گا، کیسے بنائیں گے؟ اب دیکھیں افطرا، اس میں بھی کھڑی زبر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ماضی میں ہم جمع اس کی زبر والی بنائیں گے۔ کوئی کوشش کرے فعل ماضی بنانے کی؟ میں پڑھوں؟ جی پڑھیے، بنائیے۔ افطرا، افطرو، افطرو، افتریتا، افطریتا، شاباش، افتریتو، ایکسیلنٹ، افتریتم، افترینا، ویری افترت. گڈ، افطرت، ویری گڈ۔ پھر فعل مضارع میں ہم یا شروع میں لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یفتری، بنائیے آگے، یفترون، ویری گڈ، یفترون، تفتری، تفتری، افتری، تفترون، نفتری، یا ہی تفتری. ایکسیلنٹ۔ فعل امر کیسے بنائیں گے؟ افتری، اس میں یا اینڈ والی چلی جائے گی، اور جیسے را اینڈ میں آخری والے کے نیچے صرف زیر آ جاتی ہے، اس میں جزم نہیں آتی، کمزور والوں میں نا، کمزور والوں میں سب میں جزم نہیں آتی نا اینڈ میں، تو حرکت والا آتا ہے۔ ہاں یہ بھی ہم نے یاد رکھنا، شاباش۔ پھر اب اس کی جمع کیسے بنائیں گے؟ افطری، افترو، افطرو، ویری گڈ، لا تفتری، لا لا تفترو، تفترو، اور پھر مفترن، مفترن، نہیں مفترن، مفترن و اور مفترن، مفترن، مفترن بولیں گے، مفترن، ٹھیک ہے، مفترن، مفترن، افطرا. افطراء، اسی طرح حمزہ دیکھیں اینڈ میں اس کے بھی آگے، شاباش، ایکسیلنٹ۔ تو یہ اب آپ اپنی ورک بک بھی کر لیجئے گا۔ تو الحمدللہ ثلاثی مجرد صحت مند میں ہم نے باب یاد کیے تھے، فاتحہ، نصرہ، ضربہ، سمعہ۔ پھر کمزور میں ہم نے کوڈز یاد کیے، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں جو ہے سیکھے بنانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے جو ہے جن میں دو یکساں حروف والے وہ بھی ہم نے کیے، دلہ، زنہ، ان کے بھی کوڈز ہوتے ہیں۔ اب مزید سی میں بھی کوڈز ہوتے ہیں، جو پہلا ہمارا ریفرنس ٹیبل ہوتا ہے نا، جیسے علامہ ہے تو آئین اور لام اور اس کے ساتھ پلس لکھا تو پلس میں مزید فی، حاسبہ اسی طرح سے، اسلمہ، اس پہ ہمیشہ یہ حمزہ جلتی ہے، اس کو کہتے ہیں حمزہ قطعی۔ باقیوں پہ دیکھو یہاں یہ بھی تو ایکچولی حمزہ ہی ہے، یہ بھی حمزہ ہی ہے نا، جب آپ کو پتا ہے نا حرکت آ جاتی تو حمزہ ہوتا ہے، لیکن حمزہ لکھا نہیں جاتا، لیکن اسلمہ کا حمزہ جو ہے وہ اس میں لکھا جاتا ہے، ماضی میں اور امر میں لکھا جاتا ہے۔ اس کی سٹوری آگے آپ کو بتائیں گے کہ مضارع میں کیوں نہیں لکھا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہم کورس یاد کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ اپنے ساتھ ہوم ورکس جو ہیں یاد رکھیے، کم از کم 10 منٹ مصحف سے پڑھیں، 10 منٹ اپنے حافظے سے، بک سے پڑھیے، شیٹ سے پڑھیے، ویڈیو دیکھیے، سنیے، اور اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کیجیے، اور جو ہے آپ نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرتے رہیے۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم تو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، یاد کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔